नहमदुन व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम आज सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शकीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं। अब तक का जो एपिसोड गया है उसमें पेज नंबर 20 तक कंप्लीट हुआ है। अब पेज नंबर 21 की शुरुआत करते हैं इंशाअल्लाह। आप लोग तवज्जो फरमाएं और गौर फिक्र से इसको सुने और समझें ताकि ये इल्म आप तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंचे और आप इसको समझें और समझकर जो है आपका इश्क और मोहब्बत आले रसूल की तरफ और बढ़े इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 21, गिरफ्तारी के लिए फ़ौज की रवानगी। ये जो पेज है इसका जो शुरुआत है बाब का ये है कि गिरफ्तारी के लिए फ़ौज की रवानगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि उम्र बिन ज़ुबैर ने पहले तो रोसा मदीना में जो लोग हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हामी थे उन सब को बुलाकर सख्त तशदीद किया और मारपीट के ज़रिए उन पर रुआब जमाना चाहा। इसके बाद बमशवरा उम्र बिन सईद 2000 जवानों का लश्कर लेकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गिरफ्तारी के लिए मक्का मुकरमा रवाना हुआ। अबू शरह खज़ाई ने उम्र बिन सईद को इस हरकत से रोका कि मक्का मुकरमा में कत्ल व कताल जायज़ नहीं। जो लोग हरम मक्का में पनाह गज़े हैं उनको गिरफ्तारी के लिए भेजना खुदा ताला की हदूद को तोड़ना है। मगर उम्र बिन सईद ने उनकी बात ना मानी और हदीस में ताबलीग करने का सही बुखारी उम्र बिन ज़ुबैर 2000 का लश्कर लेकर रवाना हो गया और मक्का से बाहर क़याम करके अपने भाई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आदमी भेजे कि मुझे यजीद का ये हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार करूं। मैं मुनासिब नहीं समझता कि मक्का मुकरमा के अंदर कत्ल हो, इसलिए तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चंद नौजवानों को इसके मुकाबले के लिए भेज दिया जिन्होंने इसको शिकस्त दी माशाअल्लाह। और उम्र बिन ज़ुबैर ने इब्ने अलकमा के घर में पनाह ली। दूसरी तरफ जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना से निकले तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन मती मिले। दरियाफ्त किया कि आप कहाँ जाते हैं? फरमाया इस वक्त तो मक्का मुकरमा का कसद है, इसके बाद मैं इस्तिखारा करूँगा कि कहाँ जाऊँ। अब्दुल्ला बिन मती ने कहा कि मैं एक खैर ख्वाना मशवरा देता हूँ कि आप मक्का मुकरमा में रहें, खुदा के लिए आप कुफा का रुख ना करें। अब यहाँ पे आया पेज नंबर 22। वो बड़ा मनहूस शहर है, इसमें आपके वालिद माजिद कत्ल किए गए और आपके भाई को बेयार व मददगार छोड़ दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में पहुंचकर मुकीम हो गए और इतराफ़ के मुसलमान उनकी खिदमत में आने जाने लगे। इसके बाद में मफ़हूम आया है अहले कुफ़ा के खुतूत। इधर जब अहले कुफ़ा को हज़रत माविया की वफ़ात की खबर मिली और ये कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वग़ैरह ने बैयत यजीद से इनकार कर दिया तो कुछ हज़रात शिया सुलेमान बिन सर्द खज़ाई के मकान पर जमा हुए और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखवा और कि हम भी यजीद के हाथ पर बैयत करने के लिए तैयार नहीं, आप फ़ौरन कुफा आ जाइए, हम सब आपके हाथ पर बैयत करेंगे। यजीद की तरफ से कुफा के अमीर जो हज़रत नुमान इब्न बशर हैं उनको यहाँ से निकाल दें। इस तरह से कुफा के लोगों ने कहा। किसको कहा? शिया सुलेमान बिन सर्द खज़ाई को उन्होंने कहा कि इस तरह से कि आप ख़त लिखे आका हुसैन को कि हम यजीद के हाथ बैयत नहीं करेंगे, आप आइए हम आपके हाथ बैयत करेंगे। और वहाँ से जो यजीद का जो था वहाँ पर अमीर हज़रत नुमान इब्न बशीर उनको वहाँ से निकाल दें।
اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ بھیجا۔ خط اس طرح لکھا: بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا۔ میں اپنے متعمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ اس طرح سے آقا حسین نے فرمایا خطوط میں۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کی اور اپنے اہل عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد آیا ہے کہ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی۔ تو یہاں بتایا گیا ہے اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے لیے پہلے ہی تابع دل اور دادا ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ یہ جو ہے کامل ابن اسیر حدیث جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہے حالات میں انقلاب۔ مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضا قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا۔ اس طرح سے وہاں کے امیر نے وہاں کے لوگوں کو دھمکیاں دی۔ ایسا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا، اس طرح سے انہوں نے دھمکی دی۔ یہ کامل ابن اسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے آگے عبداللہ بن مسلم بن سعید ازمی جو نبی امیہ کا خلیفت تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کے اصلاحی بغیر تجدید کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت
میں دلیر بہادر کہلاؤں، اس طرح کا لوگوں کا ایمان تھا۔ یہ بھی ابن اسیر میں ہے۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے برداشت ایک خط یزید کو بھیج دیا، جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قومی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ وہ حاکم نعمان بن بشر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے، جن میں عمار بن ابو لہد اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے۔ دیکھیے یہ سب ان کو اچھے صحابیوں میں گنا جاتا ہے، لیکن انہوں نے آقا حسین کے خلاف یزید کو خط لکھا۔ اب بتائیے کہ جو صحابیوں کا رٹا لگا رہے ہیں، بے شک بہتر اور اچھے وفادار صحابی بھی ہیں، لیکن ہر صحابی حق پر نہیں تھے نا۔ یہاں پر دیکھیے جو نواسہ رسول ہے ان کے خلاف یزید کو وہ لوگ خط لکھ رہے ہیں کہ آ کے جو ہے اپنا محلہ سنبھالیں۔ اس طرح سے یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو آپ اپنے والد حضرت معاویہ کے مشیر خاص، دیکھیے اب یہاں بڑا خلاصہ ہو رہا ہے، بہت بڑا خلاصہ ہے کہ لوگ معاویہ کی تعریف کرتے ہیں کہ معاویہ وفادار ہے، ان کے حق میں بہت ساری جو ہے شرعی طور پر بہت ساری حدیثیں ہیں ان کے حق میں کہ وہ بہت بہتر ہے، اور کئی علماء آج ان کی فیور میں ان کے وکیل بنے بیٹھے ہیں، جبکہ انہیں یہ نہیں دکھتا، ان کی آنکھوں میں پردہ ہوا ہے کہ آقا حسین یا آل رسول کے بہتری کے لیے یا ان کے بہتری کے لیے یا ان کے فیور میں معاویہ نے کبھی کوئی جو ہے نا کوئی بھی عمل اس طرح کا نہیں ہے معاویہ کے جو آل رسول کے فیور میں ہو۔ اس طرح کا معاویہ کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ وہاں پر وفادار تھے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جہاں آل رسول کی بات آئی وہاں پر وہ وفادار نہیں تھے۔ آل رسول کے حق میں کوئی انہوں نے بہتر کام نہیں کیا، جبکہ آل رسول کا حق مارا۔ تو بتائیے کس طرح سے معاویہ کو ہم لوگ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیں، یہ بات ہوتی ہے۔ اس طرح سے کافی جو پچھلے ویڈیو میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان کیا یہ مجبوری تھی، کیونکہ کتابوں میں بھی تھا اور جو ہے ہمارے علماء جو ہے جس طرح سے وکالت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا احترام بھی تھا، تو یہ بات اپنی تھی۔ اور یہاں پر معاویہ کا خلاصہ بھی ہے، بہت ساری جگہ پہ بہت سارے علماء کرتے بھی آج بھی وفادار ہے الحمدللہ۔ ایسے علماؤں کے لیے میرا بہت وہ ہمارے سر کے تاج ہے اس وقت میں۔ تو اب یہاں پر خطوط پہنچے کہ مشیر خاص سرجون، ہاں یہاں پہ دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو معاویہ کی سلطنت جو چل رہی تھی اس کے پیچھے جو ان کا سیکریٹری تھا، سچیو جو ہوتے سیکریٹری ہوتے صلاحکار ہوتے، تو ان کا سیکریٹری کون تھا؟ یہاں پر دیکھیے سر جان۔ یہ بات بہت پوائنٹ والی ہے، کون تھا مشیر معاویہ کا؟ سر جان۔ اب اس نام سے بتائیے حضرات سامعین آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر جان کس قوم سے یا کون سا ایمان والا ہوگا، کون سا ایمان رکھتا ہوگا، کس قوم سے ہوگا، تو صلاح کیسی دے گا؟ کیا دین اسلام کے لیے بہتر صلاح وہ دے سکتا ہے؟ وہ تو کہیں نہ کہیں اپنا فیور کرے گا، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے اسلام میں بڑی گڑبڑی ہوئی۔ تو یہاں پہ بتایا کہ یزید نے جو ہے سرجون کو یاد کیا، کیونکہ سرجون جو تھے وہ خاص تھے معاویہ کے، معاویہ کا جو بھی سلطنتی مشورہ ہوتا تھا وہ سرجون سے مشورہ ہوتا تھا، ان کے صلاح پر ہی معاویہ آگے کام کرتے تھے، آگے جو بھی کام کرنا تھا۔ اسی لیے یہاں یزید نے بھی سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کو سپرد کریں۔ بتائیے اب یہاں پر جو ہے یزید کے فیور میں بھی سپورٹ میں بھی یہاں آج بہت سارے فرقے ہیں جو لڑ رہے ہیں کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ معاویہ کے لیے تو وکیل بنے بیٹھے ہی ہے لوگ، جو علماء کی بات کرو، علماء وکیل بیٹھے ہیں کہ کوئی بات کسی کی پکڑ لے تو ڈائریکٹ اس کو ایمان سے خارج کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کو واپس سے کلمہ پڑھواتے ہیں۔
معاذ اللہ اب کس طرح سے اس کو سمجھا جائے، ہم کس طرح سے سمجھایا جائے ان کو کہ یہاں پر بات آل رسول کی ہے، ہم آل رسول کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو ہماری نظر ان کے طرف ہے، ہماری محبت، ہماری عاشقی، ہماری زندگی ان کے لیے ہے، تو ہم ان کے خلاف رہنے والوں کی بہتری یا ان کی تعریف کیسے کریں؟ یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ؟ سلطنت کے لیے ٹھیک ہے، اسلام کا پرچم ہوا، یہ ہوا وہ جو بھی اختلاف معاملہ ہے، لیکن یہاں پر کھلا دکھ رہا ہے نا، یہاں سرجون تھا ان کا سچیو سرجن، تو یہاں پر خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر معاویہ نے سلطنت کیا بھی ہے تو وہ اسلام میں شامل تھے، وہ ظاہر تھے مسلمان کے نام سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی حکومت اسلامی حکومت کہلائیں گے، لیکن وہاں پر ان کا اپنا خود کا معاملہ تھا، یہ کوئی اسلامی بات نہیں تھی۔ یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو، اس لیے یہ پہل ہم لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ سچائی سمجھیں، علماء بھی ہمارے سچائی سمجھیں۔ علماء سے خصوص گزارش ہے، بے انتہا گزارش ہے کہ صاحب ان چیزوں کو سمجھیے، آپ صرف وکالت کرنے سے نہیں ہوگا، اس چیز کو سمجھیے، حقیقت کو سمجھیے اور اس حساب سے اپنا فیصلہ کیجیے، کسی کو اس معاملے میں ایمان سے خارج مت کیجیے۔ کوئی بھی ایک صحابہ جو آل رسول کا گستاخ رہا ہو، ان کا دشمن رہا ہو اور ان کے حق کو مارا ہو، صرف اس صحابی کے خلاف کوئی ایک الفاظ بولتے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اپنے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کلمے پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پر ایمان ہے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان ہے، ایک ماننے پر ایمان ہے، اس کو بے نیاز ماننے پر ایمان ہے۔ یہ ایسے صحابی کو اگر غلط سمجھے یا ان کو شہادت نہ دے کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے، یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اب اس نے سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کو سپرد کرے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے۔ اچھا، انہوں نے مشورہ دے دیا، اب یزید کو اس کا خلاصہ بھی وہ دے رہا ہے کیوں کیا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے۔ کس کے ساتھ اچھے نہیں تھے؟ یہاں پہ سرجن نے کیا صلاح دیا؟ یہاں پہ دیکھیے سرجن نے صلاح دیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر عامر بنا کر بھیجیں، اور یہ کس نے دیا؟ سرجن کو۔ لیکن یہاں پر مسئلہ کیا تھا؟ یزید کے تعلقات عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، تو اب سرجن سے یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے سرجن نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دے تو آپ قبول کریں گے؟ دیکھیے یہاں پر خلاصہ ہو رہا ہے، تو یزید نے کہا بے شک، مطلب یزید جو کر رہا تھا وہ معاویہ کے کہنے پہ ہی کر رہا تھا جو کر رہا تھا۔ یہاں پر لوگ بولتے نہیں یزید برا ہے معاویہ اچھے ہے، کیونکہ یہاں پر سارا سکھ تو یزید معاویہ کا ہی تھا، یزید پر تو برے تو دونوں ہوئے، جہاں پر آل رسول کے عاشق ہیں وہاں پر ان کے نظر کے سامنے دونوں برے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس وقت سرجن نے حضرت معاویہ کا ایک فرمان نکالا، کوئی نقل کر کے رکھا تھا معاویہ کے طرف سے، سرجن نے اس کو اس کے سامنے، یزید کے سامنے انہوں نے ظاہر کیا، جس میں کوفہ کی عمارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ ایک وصیت سمجھ لیجئے، وہ سرجن نے یزید کے سامنے رکھا۔ دیکھیے آنکھیں کھولیے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ لوگوں سے ساتھ کرنے کی درخواست ہے، انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔